बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कौम को शमसी एयर बेस की वापसी की फ़तह मुबारक हो। ये खबर बहुत देर से टेलीविज़न की स्क्रीन पर ऑन एयर गई और बहुत लोगों ने देखा, और कौम को वाकई ये फ़तह मुबारक हो, क्योंकि बहुत अरसे के बाद 8 साल तो हम तरदीद सुनते रहे कि शमसी एयर बेस किसी के पास नहीं है, लेकिन आज जब इसकी तस्दीक हुई और पाकिस्तान का परचम बड़ा सीना तान के हमने खबरें चलाई कि उस सरजमीन पर जो कि हमारी अपनी है, हमारी अपने लोगों ने वहाँ पे परचम गाड़ा, तो यकीनन ये बहुत फ़ख्र की बात है। फ़ख्र के साथ साथ और भी बहुत कुछ सोचने की बात है। इसके साथ साथ खुदा करे कि पिसनी और शहबाज एयर बेसेस जो हैं वो भी किसी के कब्ज़े में ना हो, ये हमारी दुआ भी है और हमारी इस्तदा भी है। इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि आज ये मौका आया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पहली बार खुफिया मुआहदों की बात कर रही है, तो वो ये भी पूछे कि ये शमसी एयर बेस और जो बाकी जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो दी गई हैं अमेरिकन को, वो किसने दी, कैसे दी, कब दी, क्यों दी, ये भी सामने आना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती कमेटी ये जानने की कोशिश करती है कि आज जो बेसिस हैं या जो पाकिस्तान के मुआहदे हैं अमेरिका के साथ खुफिया, उनको पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए। इसके साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को रीडिफाइन किया जाए। खतूत पर उस्तवार करने के लिए जो तजावीज़ है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट देगी। खुदा करे कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसा हो और ये दिन हम भी देखें, हम भी जानें। दूसरी तरफ ये बात तो थी तनकीद की, किसने दी, कैसे दी। एक और बड़ा अहम वाक़या है, पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, पाकिस्तान बहरान में है, मगरबी सरहदें हमारी महफूज नहीं, अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है और हमारे अपने अंदर की चपकलिश और जो कशमकश है वो है कि हमें जीने नहीं देती। यूँ लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। ये कशमकश, ये सारा किस्सा, ये सब लड़ाई, ये सब झगड़ा, इससे गैर जमहूरी कुव्वतों को फ़ायदा नहीं होगा तो किसको फ़ायदा होगा। और फिर पाकिस्तान की सियासी जमातें सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे थोप देती हैं कि शायद वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, पाकिस्तान के कारे हुकूमत के अंदर जो है वो पूरी तरह से कारफरमान नज़र आती हैं। और अब तो वो भी बोल रहे हैं जिनके ऊपर खुद इल्ज़ाम है, यानी कि इमरान खान साहब, जिन्होंने एक अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसे फरमाया। पहले देखिए फिर बात करते हैं। Army has played a negative role in Pakistan. It has stunted the growth of democracy because whenever democracy has floundered, the army has walked into the vacuum. What should have happened is that the democratic process should have kept going, and that self-cleansing process should have come in at some stage. We would have, like Indian democracy. I mean, India for 40 years did not have a real functional democracy. They had a one-party system. But after 40 years, suddenly it kicked in. And they've now, they're getting the fruits of democracy. In Pakistan, unfortunately, each time there was the democratic government stalled, the army came in, and the worst thing they did was they planted puppets. In fact, they chose politicians who they could control. I would want the army to remain within its constitutional role. जी, ये कहा जनाब इमरान खान साहब ने कि वो ये चाहते हैं कि आर्मी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसके अंदर रहे, अपने किरदार के अंदर रहे। और उन्होंने ये भी माना कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के सियासी इदारों के अंदर बेजा इंटरप्शंस की हैं और इंटरवीन किया है, जिसका कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ ये इल्ज़ाम लगाने तो बहुत आसान है, लेकिन क्या पाकिस्तान के सियासतदानों ने कुछ सीखा है? क्या पाकिस्तान के सियासतदानों के आपस के लड़ाई झगड़े से किसी गैर जमहूरी कुव्वतों को फ़ायदा नहीं मिल रहा? क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में कठपुतली है? और क्या पाकिस्तान के सियासतदान नाअहल हैं जो कि इस सूरत हाल से पूरी तरह से नबर्द आजमा नहीं हो सकते? मेरा आज का यही मौजू है, यही सवाल है जो कि आपके सामने मैं लेके आई हूँ। और आज का ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। इस मुकदमे में मेरे साथ रहेंगे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ मुझे ज्वाइन करेंगे सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब कमर जमान कायरा साहब, जो कि लाला मूसा से हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगी मोहतरमा कशमाला तारिक, बहुत नौजवान और ज़हीन खातून और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की रुकन है, उनसे भी हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंटर शाह साहब, जिन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ा किरदार अदा किया है, मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इनका ताल्लुक है, स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। मैं शाह साहब आपके पास पहले जाऊंगी। पहले तो आपको मुबारक हो कि शमसी एयरबेस जो है वो वापस मिल गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत अहम दौर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काम किया है, क्या आपके इल्म में ये बात थी कि शमसी एयरबेस पाकिस्तान के पास नहीं है और अमेरिकन के पास है?
دیکھیے جی، شمسی ایئر بیس پاکستان نے یو اے ای کو دیا ہوا تھا، اور یو اے ای کے بعد پھر انہوں نے امریکہ نے اس کو ریکانسنس کے لیے استعمال کیا، لیکن یہ ہمیں کبھی تاثر نہیں دیا گیا، اور کم از کم میرے علم میں نہیں تھا کہ اس پہ کہ ان کو کینیٹک آپریشنز کے لیے یوز کیا جائے گا۔ ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے، ریکانسنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، مگر یہ 2001 میں دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر یہاں سے اٹیکس بھی ہوتے رہے، میزائل اٹیکس یعنی کہ ڈرون اٹیکس۔ سو یہ کیوں پاکستان کی حکومت کو، جو کہ منتخب حکومت تھی، اس کے علم میں پوری تفصیلات نہیں تھی؟ اور کیا جن خفیہ معاہدوں کی بات آج پاکستان کی پارلیمنٹ کر رہی ہے، یہ سب پہلے سے نہیں آ جانے چاہیے تھے؟ یہ حکومت کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا، اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے پیچھے کیا اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے؟ کیونکہ محترم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج کو اپنے آئینی کردار کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پپٹس بنائے جاتے ہیں جو کہ فوج کرتی رہی ہے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے، ماضی کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ایک عمل دخل رہا ہے کہ سامنے ہے کچھ جماعتیں ایسی کھڑی کی گئیں جن کے پیچھے ہاتھ تھا۔ مثال کے طور پر کاف لیگ مارز وجود میں کیسے آئی وہ سب جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے بھی کن لوگوں کو کہاں اکٹھا کیا گیا یہ بھی لوگ جانتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے کہ جوڑ توڑ میں وہ ملوث رہے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے آج پاکستان کی سیاست ایک نیا روپ دھار رہی ہے، اس میں ایک نئی میچورٹی آ رہی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ڈفرینسز کے باوجود یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آئین کی پاسداری کرنی ہے، فوج کو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے کرنا ہے، آئین کے اندر جو ذمہ داریاں جس کو سونپی گئی ہیں ان کو وہ انجام دینی چاہیے۔ اپنے اختلافات کے باوجود کچھ ایسے اصول ہیں، بنیادی اصول، جس پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے، اور یہ جمہوریت کے لیے خوش آئند ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اسی صورت میں ضرور یہ سوال پوچھوں گی جو کہ آپ سے بہت پوچھا گیا ہے کہ آپ نے یہ تبدیلی کے ماحول میں ایک بات کی تھی کہ 25 دسمبر کو آپ کوئی اعلان کرنے والے ہیں کراچی کے جلسے میں، اور وہ سیکیورٹی رسک جو کہ ہم کہہ رہے ہیں قرار دینے کے حوالے سے ہے، یعنی زرداری صاحب کی موجودگی میں ہمارے جو نیوکس ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب، اس طرح کے بیانات بھی تو غیر جمہوری قوتوں کو بہت تقویت دیتے ہیں؟ یقیناً نہیں، اس میں کسی غیر جمہوری قوت کو کوئی تقویت نہیں ملے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ میرے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہمارا سسٹم ان پلیس ہے، ہمارے جو انسٹیٹیوشنل میکنزمز ان پلیس ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ میں نے ہمیشہ انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کے اس نظام کا، جو ہمارا 3 لیئرڈ سسٹم ہے آف سیکیورٹی، ہمارا جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا سسٹم ہے، اس کا میں نے دفاع کیا ہے اور پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ میں نے کہا کچھ وجوہات کی بنا پر کہ مجھے زرداری صاحب کی جو موجودگی ہے وہ خطرے سے خالی دکھائی نہیں دیتی، اور اس کی وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات میں 25 تاریخ کو کراچی کے جلسے میں اس پر اظہار خیال کروں گا۔ شاہ صاحب، میری خواہش ہے کہ آپ کم از کم تھوڑے 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ اور رہیں۔ میں قاہرہ صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جانا چاہتی ہوں۔ قاہرہ صاحب، آپ کی حکومت کو بھی بہت ساری ڈیلز کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، یا شمسی ایئر بیس ظاہر ہے کریڈٹ تو موجودہ حکومت کو اور پاکستان کی افواج کو جائے گا جنہوں نے اس وقت کی قیادت نے واپس لیا، لیکن شاہ صاحب کا یہ کہنا تو بالکل درست ہے کہ چیف ایگزیکٹو سے یہ سوال تو ضرور بنتا ہے کہ کیوں علم نہیں تھا، ان کے نوٹس میں بہت ساری چیزیں کیوں نہیں تھی؟ اور دوسری بات، 25 دسمبر کو وہ جو کچھ کہنے جا رہے ہیں، کیا آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی تیسری قوت ہے جس طرح کے الزامات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں؟ پارلیمنٹیرین ہیں، اور آج انہوں نے ہماری جماعت کو خدا حافظ کہہ کے تحریک انصاف جوائن کی ہے، ان کو مبارک ہو۔ کچھ باتیں حقائق کے تناظر میں اور تاریخ کے تناظر میں درست سامنے رکھنی چاہیے۔ وہ قوم کے وزیر خارجہ تھے۔ پاکستان کے اگر کوئی خارجی معاہدات تھے تو وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتے، وہ وزیر خارجہ اور خارجہ امور کی وزارت کے پاس ہوتے ہیں، اور وہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اور اگر شاہ محمود صاحب کو یہ اس وقت گلا تھا یا ان کو اعتراض تھا تو یہ بات ان کو اس وقت اصولی موقف جو انہوں نے آج لیا ہے یہ اس وقت لیتے تو شاید ان کی بات میں وزن ہوتا۔ جہاں تک تعلق شمسی ایئر بیس کا استعمال کا ہے، بلا شبہ یہ پہلے دبئی کی حکومت کے پاس تھا یا ان کے حکمرانوں کے پاس تھا،
اس کے بعد جب یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے یہ امریکنز کے استعمال میں رہا اور وہاں پہ ان کی جو انسٹالیشنز تھی کوئی نئی نہیں آئیں اور یہ سول گورنمنٹ کو بتایا ہی جاتا ہے، خود ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے، لیکن جو بھی معاہدے ہوں وہ زبانی ہوں یا وہ تحریری ہوں اس میں وزارت خارجہ کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب مسلسل بائی لیٹرل، ٹرائی لیٹرل اور امریکنز کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، دنیا بھر کے ساتھ جو پاکستان کے گفتگو ہوتی تھی، مذاکرات ہوتے تھے اور ایون جو ہمارے ڈرون اٹیکس کے بارے میں بھی باتیں ہوتی تھی، ان کے مکمل طور پہ یہ خود اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں۔ اور آج یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا جو بھی صورتحال تھی؟ اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا، کمپلشن تھی، ہمارے سے پہلے ایک چیز دے دی گئی تھی اور اس کو خالی کرانا اس وقت شاید اتنا آسان نہیں تھا، اتنا بہت مشکل تھا۔ آج گورنمنٹ نے قومی فیصلہ کیا ہے، ساری قوم اس کے ساتھ ہے، بسم اللہ۔ شاہ محمود صاحب نے جو بات کہی تھی، جی شاہ محمود صاحب نے جو بات یہ کہی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا، ان کی اگر آپ سپیچ کو نکلوائے اور وہ چلوا دیں ان کے سامنے تو ان کو واضح ہو جائے گا کہ شاید وہ اس وقت جوش خطابت میں کہہ گئے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے آصف زرداری کی موجودگی میں محفوظ نہیں ہیں، یہ لفظ تھے ان کے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صاحب، میں نے یہ کہا۔ شاہ محمود صاحب ذرا ایک منٹ تھوڑا سا تحمل تاکہ پھر اپنا موقف آپ واضح کر سکے۔ اگر آپ کو یہ آج سے پہلے پتا تھا، 3 سال پہلے پتا تھا، 2 سال پہلے پتا تھا، ایسے کوئی تحفظات تھے، تو کیا پھر آپ اس غداری کے مرتکب نہیں ہیں کہ آپ کے جانتے ہوئے آپ چپ کر کے بیٹھے رہے اور آپ نے اس وقت نہیں بتایا اور آپ اسی صدر کے پاس دوبارہ حلف لینے کے لیے گئے، آپ وزیر اعظم کے پاس گئے اور آپ کو اگر وزیر خارجہ کا حلف دیا جاتا تو آپ حلف لینے گئے تھے شاہ صاحب؟ آپ کو یہ تو نہیں تھے کہ آپ اصولی موقف کے اوپر آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ کام غلط ہو رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، پاکستان کے ایسٹس بڑے خطرے میں ہیں، آپ وزیر اعظم ہاؤس حلف لینے کے لیے گئے تھے باقی وزراء کے ساتھ فیبروری میں، وہاں پہ آپ کو جب بتایا گیا کہ آپ کو وزارت خارجہ نہیں دی جا رہی، آپ نے نیگوشیٹ کیا، جب آپ کی بات نہیں مانی گئی تو آپ الگ ہو گئے، بسم اللہ آپ کا حق ہے۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ بات قاہرہ صاحب نے کہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ کو علم بھی تھا اور آپ کو اصولی موقف کے تحت جب علم نہیں ہوا تھا یا ہوا تھا اس وقت آپ کو چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے کہا جی میں اس کا اظہار کروں گا اور میں نے بتایا ہے میں کب کروں گا، میں نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے کیوں نہیں کہا، بہت سے فورمز پہ بہت سی باتیں ہوئیں جو کہ پبلک نالج میں نہیں ہے اور شاید قاہرہ صاحب کی نالج میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اس لوپ میں نہیں تھے۔ اب جہاں تک ہے تعلق کہ مجھے کرپشن کے بارے میں مجھے اعتراضات تھے، بالکل تھے، میں کہتا رہا ہوں، میں اپروپریٹ حضرات سے کہتا رہا ہوں، میں حتیٰ کہ صدر پاکستان کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے اور یہ 3-4 نام ہیں اور اس میں بڑے امپورٹنٹ نام تھے جو پارٹی کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ جب میں جولائی میں گیا ریسورس موبلائزیشن کے لیے، جب فلڈز آئے تو جو کچھ مجھے انٹرنیشنل وزرائے خارجہ نے کہا، میں نے آ کے کہا، صدر پاکستان سے بھی کہا اور لیولز پر بھی کہا کہ یہ چیزیں ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہیں اور ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تب کہا جب آپ حلف لینے گئے تھے اور آپ کو وزیر خارجہ نہیں بنایا گیا، یہ بات اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ نے کہی۔ نہیں، یہ میں پہلے کہتا رہا ہوں، یہ قاہرہ صاحب کے علم میں کئی چیزیں نہیں ہیں۔ شاہ صاحب مجھے باقی گیسٹ کے اوپر بھی جانا ہے، میری خواہش تو یہی ہے کہ آپ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں، لیکن آپ یہ کیا کہیں گے اس وقت جو امریکہ کے ساتھ تعلقات بننے جا رہے ہیں؟ جی قاہرہ صاحب۔ جی امریکہ کے ساتھ جہاں تک جی قاہرہ صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بات کر رہے ہیں، سوری میں ان کو کاٹنا نہیں چاہتا، وہ بات کر لیں پہلے پھر۔ جی شاہ صاحب آپ مکمل کیجئے بات اپنی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہمارے اس وقت ہیں وہ کوئی زیادہ اس وقت جو ہیں وہ اچھے دکھائی نہیں دے رہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ وہ انہوں نے یہ نوعیت اختیار کی ہے۔ ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہوں اور دو طرفہ ہوں، بیسڈ آن میوچل ریسپیکٹ اینڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنورجنس آف انٹرسٹ۔